बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। प्रोग्राम पैगाम रहमत के साथ आपका मेज़बान हसन रज़ा रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है 17 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से ग़ज़वा बदर के फ़ज़ाइल, उसके असबाब, उसके नताइज। क्योंकि ग़ज़वा बदर एक ऐसी अज़ीम जंग का नाम है जिसके अंदर सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में कुफ़ार के साथ जंग लड़ी और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ इस्लाम का परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया और कुफ़ार को तय-ओ-खाक कर दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानिसार साथी हर वक़्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नजर आते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, या रसूलल्लाह, कौन सा ऐसा अमल है कि जिसको अदा करने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकर्ररा वक्त पर नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। मैंने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसके बाद कौन सा अमल है? तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की इताअत करना अल्लाह ताला के यहाँ महबूब है। वो अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, इसके बाद कौन सा अमल है? तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना, ये इसके बाद सबसे अफजल तरीन अमल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अगर इससे ज़्यादा पूछता तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़्यादा फरमाते। नाज़रीन कराम, तारीख़ आलम इस बात की गवाह है कि जैसे जानिसार, वफ़ाशियार और वफ़ादार साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, इस तरह किसी को ऐसे जानिसार साथी ना मिले हैं और ना क़यामत तक मिलेंगे। अल्लाह ताला ने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि मैं इनसे राज़ी हो गया, ये मुझसे राज़ी हो गए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपका वक्त विसाल आया तो आपने अपने बेटों को बुलाया और फरमाया कि मेरे बेटों, पिछले कमरे में एक बक्सा पड़ा हुआ है, वो उठा के ले आओ। तो आपके जो बेटे हैं उन्होंने ये गुमान किया कि हमारे जो बाप हैं ये शाम और ईरान के फातेह हैं, हो सकता है कि उसमें हीरे जवाहरात हों या उसमें हमारे लिए कोई सोना चांदी हो। तो जब वो बक्सा उठा के लाए तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने उस बक्से को खोला, उसमें एक बोसीदा लिबास था। तो उन्होंने अपने बेटों को हुक्म दिया कि जब मैं फोत हो जाऊं तो ये लिबास मुझे पहना देना। उनके बेटों ने पूछा कि इसमें अब्बा जान ऐसी क्या ख़ास बात है? तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि ये वो लिबास है कि जिसको पहन कर मैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदाने बदर में उतरा था। नाज़रीन कराम, ये वो मार्का था कि जिसके अंदर 313 की तादाद में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, जो खाने की परवाह नहीं करते, पीने की परवाह नहीं करते, जिनके पास ज़िने महदूद हैं, जिनके पास आलात जंग महदूद हैं, लेकिन उनका जज्बा ईमानी इस कदर बुलंद था कि उन्होंने ये नारा मस्ताना अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके बुलंद किया और मैदान बदर में उतर गए। और फिर चश्मे तसव्वुर ने देखा कि उन 313 जानिसार सहाबा कराम ने कुफ़ार को इतनी जो है वो तारीख साज शिकस्त दी कि आज अगर दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम का परचम बुलंद है तो ये उन 313 सहाबा कराम की जानिसारी का सदका है। तो इसी खूबसूरत टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे पैनल का हिस्सा बनने वाले जो मेहमान शख्सियात हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे पैनल का मुस्तकिल हिस्सा हैं अल्लामा राशिद हुसैन तारड़ साहिब, मैं आपको सर खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही खूबसूरत आलिम दीन हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अल्लामा मोहम्मद नईम खान चिश्ती साहिब। आपको सर हम वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, इसी टॉपिक के ऊपर बात करते चलें और मैं पहला सवाल जो है वो अल्लामा राशिद साहिब से ये करना चाहूँगा कि सर, ग़ज़वा बदर जिसका जिक्र हम कुरान में भी पढ़ते हैं, हदीस में भी पढ़ते हैं, और आज ये जो दिन है 17 रमज़ानुल मुबारक का, ये इसी मौके के साथ ख़ास है। तो मैं चाहता हूँ कि आप नाज़रीन को ग़ज़वा बदर का तारीख़ी पस मंज़र बताएं
تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ اس کے بیہائنڈ وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا تھے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ موضوع بڑا انتہائی اہم ہے اور 17 رمضان المبارک کے حوالہ سے اس کی ایک اپنی پہچان ہے۔ حسن صاحب، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات کے اندر اپنا توحید کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے بھیجا۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر جب اعلان نبوت فرمایا تو وہی جو پہلے آپ کو ایمانت دار کہتے تھے، سچا کہتے تھے، ہر طرح سے آپ کی اعانت اور مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور مستعد رہتے تھے، وہی آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ چند لوگ جو ہے اصحاب رسول جنہوں نے اسلام قبول کیا، ورنہ اکثریت جو ہے وہ حضور کی مخالف ہو گئی۔ ظلم و ستم کا جو ہے وہ دورانیہ بڑھنے لگا، اصحاب رسول پہ ظلم و ستم جو ہے ان کا ہاتھ بڑھنے لگا، تو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو ہجرت کا حکم دیا اور ہجرت کا کہ حضور خود بھی مدینہ تشریف لے گئے۔ لیکن ان کفار مکہ کی دشمنی کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں پڑی، وہ مزید اس کے اندر اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب مدینہ شریف کے اندر مسلمانوں کو مزید جمعیت حاصل ہو گئی، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، اسلام کی چھتری تلے لوگ آنے لگے، تو ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے روز بروز یہ کوششیں کرنا شروع کر دی کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کی شمع فروزہ جو ہے اس کو گل کر دیا جائے، اس شمع کو روشن نہ ہونے دیا جائے، اس قندیل کو روشن نہ ہونے دیا جائے، بلکہ اس کو بجھا دیا جائے۔ وہ شروع میں مکہ میں حضور علیہ السلام کے علیہ بلا شہادت کے قتل کے منصوبے بھی بناتے رہے، وہ سارے ناکام اور خائب و خاسر ہوئے۔ اللہ نے ان کو جو اللہ رب العزت اپنے نور کو جب پورا کرنا چاہتا ہے تو کون ہے جو اس کو بجھا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر اعتبار سے حفاظت فرمائی۔ تو جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ان کی یہ شورش اور ان کی سازشیں تھمتی نہیں ہیں، وہاں بھی یہ ساز باز شروع کر کے یہود کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے پہ جو ہے وہ تلے رہتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں پہ جو ہے وہ حملہ آور ہونے لگتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ مدینے کی چراگاہ کے اندر اپنے ان مویشی چرا رہے ہیں، وہاں سے یہ آتے ہیں چند لوگ اور اوباش قسم کے لوگ، اور یہ اس صحابی کو جو ہے وہ ان کی شہید کرتے ہیں اور مویشی یہاں کے لیے لاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا جو ہے وہ ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ اب مسلمانوں نے بھی اپنی حکمت عملی طے کرنا شروع کی کہ ہمیں کیا اپنے بچاؤ کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے بہترین جو ہے وہ مشورہ فرمایا اپنے صحابہ سے، اور یہ رائے طے پائی کہ جہاں سے ان کفار کے تجارتی قافلے جاتے ہیں تو اس رستے پر جو ہے وہ پہرا لگایا جائے اور اس رستے سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تکلیف دی جائے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم مسلمانوں کو جو دن بدن تکلیف دے رہے ہیں تو ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ تو اس غرض سے حضور علیہ السلام وقتاً فوقتاً جو ہے وہ گروہ اور جتھے جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ تجارتی قافلہ لے کر جو ہے وہ چلے، اور اس قافلے کے اندر وہ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ کا تقریباً مال اس کے اندر موجود تھا، اور اس میں مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کا کوئی اس میں حصہ نہ ہو۔ تو سارا قافلہ تھا، تو ابو سفیان نے اس غرض سے کہ کہیں مسلمان اس قافلے کو نقصان نہ پہنچائے، اس نے پیچھے ابو جہل وغیرہ کو جو اطلاع بھیجی کہ آؤ مسلمانوں سے حفاظت کرو میں ہمارے قافلے کی۔ اب اس غرض سے اس نے ایک قاصد بھیجا، اور قاصد گیا، وہاں جا کر اس نے اعلان کیا اپنی اونٹنی کے جو ہے وہ اس نے وہ ناک وغیرہ کان وغیرہ کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کے وہ اعلان کرنے لگا، وہ سارا جو عربوں کا ایک ماحول اور کلچر ہوتا تھا اس کے مطابق۔ اب جب ابو جہل نے جمعیت اکٹھی کی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے آمادہ کیا کہ آؤ چلو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے۔ اب یہ ایک 1000 کا لشکر جرار ہے، وہ تیار کر کے اب اس غرض سے نکلے۔ اتنے میں ابو سفیان نے پھر اطلاع بھیج دی کہ قافلہ جو ہے حفاظت وہاں سے نکل آیا ہے، تو اب تمہاری ضرورت نہیں۔ لیکن چونکہ ان کو اسلام کی اصلی دشمنی تھی، مسلمانوں سے قلبی عداوت تھی، تو اس عداوت کو پورا کرنے کے لیے، اس دشمنی کی تکمیل کے لیے ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، اب ہم جائیں گے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس پلٹیں گے۔ اب اس کر و فر کے ساتھ نکلتے ہیں اور مسلمانوں کے جو ہے وہ مد مقابل آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ادھر حضور کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح جو ہے یہ جنگ کی تیاری کے لیے آئے، تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، اور یوں مشورہ کرنے کے بعد حضور علیہ السلام بدر کے مقام پہ پہنچے، وہاں سے یہ لشکر آیا۔ تو وہاں یہ ایک تاریخی جو ہے یہ ایک غزوہ ہوا
जिसको खालिक कायनात ने कुरान हकीम के अंदर यौमुल फुरकान के नाम से ताबीर किया कि जिस दिन कुफर और इस्लाम का जो है फ़र्क वाज़ेह हो गया। ये इसका थोड़ा सा तफसील तो इसमें बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मैंने अपने नाज़रीन के लिए चाहा कि इसका तारीख़ी पस मंज़र बयान किया जाए, तो ये इसका तारीख़ी पस मंज़र है। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत अंदाज से तारीख़ी पस मंज़र के ऊपर बात कर रहे थे अल्लामा राशिद हुसैन साहब। और बिलाशुबा नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया और साथ ही उनको रहमतुल लिल आलमीन का जो शरफ़ है और लक़ब है ये अता किया, और वो ऐसे रहमतुल लिल आलमीन थे जो पूरी आलम कायनात के लिए रहमत थे। कुफ़ार के बूढ़ों को तकलीफ़ नहीं दी, कुफ़ार के जानवरों को तकलीफ़ नहीं दी, कुफ़ार के बच्चों को तकलीफ़ नहीं दी, औरतों को तकलीफ़ नहीं दी। इस्लाम है वो अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का दीन फैला रहे हैं, और कुफ़ार उनकी राह में रुकावटें हायल कर रहे हैं, बावजूद इसके कि शब रोज़ उन्होंने तंग कर रखा है और तकलीफ़ें दे रहे हैं, फिर भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफ़ाशियार साथियों को हुक्म दिया कि इनके बुज़ुर्गों को भी तंग नहीं करना, इनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर जुल्म नहीं करना, इनके जो माल मवेशी है उनका भी एहतराम करना है। तो कितना अमन पसंद दीन है। तो जब उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी, तो फिर हिकमत अमली के तहत उनको थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए मुसलमान जो हैं वो हरकत में आते हैं, और फिर उस हरकत का नतीजा क्या निकला कि भी जंग हुई नहीं है, तो उनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। तो ये इसके पीछे जज्बा ईमानी था, इसके पीछे ईमान की ताकत थी, कुव्वत थी। अगर वो ना होती तो शायद वो जो मामला है वो कबूल और कामयाब ना होता, और आज दुनिया इस्लाम में इसके गोशे गोशे में इस्लाम जो है वो ना पहुंचता। तो मैं आगे बढ़ते हुए मेरे पैनल का हिस्सा बने हैं आज बारे दीगर सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं अल्लामा मोहम्मद नईम खान चिश्ती साहब। आपसे भी सवाल लेना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जिस तरह अल्लामा साहब ने बताया कि उसके जो तारीख़ी पस मंज़र है वो ये है, तो आप बताएं कि इसके असबाब क्या थे। ज़ाहिर है जब कोई मामला वक़ूअ पज़ीर होता है तो उसके बिहाइंड बेशुमार असबाब होते हैं। तो ग़ज़वा बदर जिसको आज के दिन के साथ मुनासबत है, इसके असबाब क्या थे, ये ज़रा ज़रूर फरमाइएगा। शुक्रिया सबसे पहले जनाब अल्लामा हसन रज़ा रिज़वी साहब आपका और आपकी पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया और चंद गुजारिशात करने का मौका दिया। अल्लामा साहब, असबाब तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक़्त की किल्लत के बहस में सिर्फ़ एक सबब बयान कर देना चाहता हूँ कि रजब 2 हिजरी को अल्लाह के प्यारे महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक काफ़िले का अमीर बनाया। उस काफ़िले के अंदर बाज़ रवायात के अंदर आता है कि 8 लोग थे, बाज़ के अंदर आता है कि 12 लोग थे, और वो मुहाजिरीन थे। उनको भेजा मकाम नखला पर, ये मक्का और तैफ के दरमियान एक मकाम है, और उनको भेजने का मकसद ये था कि वहाँ जाकर वो कुफ़ार के जो काफ़िले आते हैं उन पर नज़र रखें और हमें इसकी इत्तला दें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि वहाँ कुफ़ार का काफ़िला भी पहुँच गया। जब वहाँ कुफ़ार का काफ़िला पहुँचा तो इधर मुसलमानों की तरफ से हज़रत वाक़द बिन अब्दुल्ला तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तीर बांधा और कुफ़ार के जो लश्कर के अमीर थे अमर बिन अल हज़रमी, उनको तीर जाके लगा। जब उनको तीर लगा तो उसी वक़्त वो जान की बाजी हार गए और कत्ल हो गए। जब वो कत्ल हुए तो पहले ही कुफ़ार, जिस तरह अल्लामा साहब बयान कर रहे थे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, तो और ज़्यादा उनकी आग भड़कने लगी। तो उन्होंने मुसलमानों पर इस हमले की वजह से और ज़्यादा प्रेशर और धमकियां देना शुरू कर दी, जिसकी बिना पर फिर आगे आकर
غزوہ بدر رونما ہوا۔ جی بہت خوب علامہ صاحب، آپ نے غزوہ بدر کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا، اور بلا شبہ کوئی نہ کوئی سبب تھا جس کی وجہ سے یہ جو جنگ ہے یہ اس کا آغاز ہوا، اور جتنے بھی اسباب تھے ناظرین اکرام اس کے پیچھے کفار کی بدنیتی شامل تھی، کفار کی بددیانتی شامل تھی، کیونکہ کفار کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلاموں کو تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب حضور نے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا تو تب سے لے کے بلکہ میں یوں کہوں کہ آج تک یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں، تو یہ کوئی بے جا نہیں ہوگا۔ تو یہ اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے پھر مجبوراً مسلمانوں کو ان کو احساس دلانے کے لیے غزوہ بدر جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا جو پرچم ہے وہ بلند کرنا پڑا۔ تو اس پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ راشد صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور ان سے میں یہ سوال لینا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو کتنا خوبصورت وہ معاملہ ہے جس میں خالق کائنات خود مدد فرماتا ہے۔ تو ہر معاملے میں ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ یقیناً مدد فرماتا بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، کس طرح اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ نازل ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار فتح عطا فرمائی۔ دیکھیے جی، جب بھی اللہ رب العزت کی رستے میں اخلاص کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں تو اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ سلسلہ صرف بدر کے اندر ہی نہیں ہے، آپ پیچھے چلیں تھوڑا سا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جب اخلاص ہوتا ہے نار نمرود کے اندر بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے اور آج تک یہ سلسلہ وہی ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے تو وہ الگ بات ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد تھی، اور پھر صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ ٹھیک، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مختصر سے قافلے کے ساتھ نکل رہے تھے اور ہاتھ میں جو ہے وہ تلواریں تھیں، وہ بھی کند تھیں، اور تھوڑے سے نیزے بھالے تھے، تو کفار جو ہے نا وہ یہود بالخصوص ان کا ٹھٹا مذاق اڑانے لگے کہ تم کن لوگوں سے ٹکر لے جانے جا رہے ہو، اور تمہارے پاس اسلحہ تو ہے نہیں، تو تم کس بل بوتے پہ لڑنے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے جو کہا نا، تو مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنے الفاظ کے اندر لکھا کہ نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پہ بھروسہ ہے تو اس سادہ سے کھا لے۔ واہ واہ واہ۔ حضور آگے آگے خرامہ خرامہ چل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں، ہمیں تو حضور کی شخصیت۔ تو اس طرح جس طرح ان کا یہ جذبہ ایمانی تھا کہ حضور علیہ السلام پر اعتقاد، اللہ کی نصرت اور مدد پر اعتقاد، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ جس طرح آپ نے بات کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے، اور کہیں اور پھر صرف یہاں نہیں، فرشتوں کی شکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی۔ قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اور ایک مقام پہ فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 3000 فرشتوں کا بھی ذکر ہے، 5000 فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کا بعد میں وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ابھی تلوار ہی اٹھاتے تھے اور دشمن کا سر پہلے قدم ہو جاتا تھا۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے، فرشتے۔ اللہ۔ اور جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ اب دعا مانگ رہے تھے نا عریش کے اندر جو حضور کے لیے بنایا گیا تھا، اور حضور علیہ السلام بڑی ناز کی دعا مانگ رہے تھے، کمال کی آپ دعا مانگتے تھے اللہم ان تہلک ھذہ الاصحاب ولم تعبد فی الارض ابدا، یا مالک اگر یہ لشکر ہلاک ہوگا نا، یہ جتھا جو ہے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ آج ہلاک ہوگا نا، قیامت تک تجھے رب کو کہا اللہ اکبر، اتنی ناز والی دعا۔ تو جب حضور علیہ السلام روتے تو آپ کے سجدے کے دوران آپ کی وہ چادر مبارک جو ہے وہ سینے کے پیچھے آ جاتی، حضرت سیدنا صدیق اکبر پاس موجود تھے، اور حضور کی وہ چادر مبارک اوپر کرتے اور عرض کرتے حسبک یا رسول اللہ، حضور بس کیجیے اللہ کی مدد آ جائے، حضور روتے جا رہے ہیں، اور آخر کار حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا، فرمایا بکر خوشخبری ہو، یہ ہے جبریل، اور یہ اپنی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے، اللہ کی مدد آ چکی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کی مدد آئی۔ تو جب یہ جذبہ شہادت ہوگا، جذبہ شوق ہو، اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے، اور یہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ آج بھی جس طرح حضرت نے فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کردار اندر کی
वाह। اب بھی اگر کوئی شوق شہادت رکھنے والا ہوگا، اب بھی کوئی اس جذبے سے سرشار ہو، اب بھی کوئی اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہونا، اب بھی فرشتے اس کی مدد کو کر سکتے ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیبی مدد عطا فرما سکتا ہے۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، اب اپنے پڑوس افغانستان کے اندر دیکھ لیجیے کہ دنیا کی سپر پاور کو انہوں نے ناکو چنے چپائے، یہ محض اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آج بھی اپنے حضور اخلاص کی جو دولت ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا تذکرہ فرما رہے تھے علامہ راشد صاحب، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے اور اس بات کا جو ہے وہ ہمیں تسلی دی ہے کہ جب تم میری رضا کی خاطر اور میرا ایمان جو ہے وہ اپنے سینے میں بسا کے اس کی شمع جلا کے نکلتے ہو تو میں تمہاری آج بھی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ مجھے اللہ کا فرمان بار بار یاد آتا ہے کہ تم جو ہے وہ بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے۔ اور آج بھی اگر ہم کفار کے خلاف، یہودیوں کے خلاف اور اسرائیلیوں کے خلاف جو ہے وہ نعرہ جہاد بلند کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہ معاف کرنے پہ بھی قادر ہے اور ہمیں فتح دینے پہ بھی قادر ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت معرکہ تھا، وہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اگر آج ہم ناکام ہو گئے، آج میرے اصحاب اگر ناکام ہو گئے تو تیرا نام لیوا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی اور پھر صحابہ کرام نے کس طرح آگے بڑھ کے حضور کو تسلیاں دی ہیں۔ یہ کون سا آقا ہے کہ جس کو اس کے غلام اپنے جذبہ ایمانی کی بدولت تسلیاں دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک سے دیکھا۔ بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، میں علامہ محمد نعیم خان چشتی صاحب ان کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے یہ سوال لینا چاہوں گا کہ اصحاب رسول جو ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہوا ہو یا حضور سے اوجھل ہوا ہو، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا ہو کوئی صحابی آگے بڑھ کے آپ کی حاضر خدمت نہ ہوا ہو، ایسا کوئی معاملہ آج تک نہیں دیکھا۔ تو اس میں یہ جو غزوہ بدر ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جس کا آج دن ہے، اس میں اصحاب رسول کا جو شوق شہادت ہے، میں نے پڑھا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاذ اور معوذ ان کے نام ہیں، انہوں نے ابو جہل کو کس طرح قتل کیا، اور پھر وہاں پہ خواتین اپنے بچے لے کے آتی ہیں، نو مولود بچے لے کے آتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ڈھال بنا لیں، ان کو ڈھارس بنا لیں۔ تو یہ ایک جذبہ ایمانی تھا۔ تو آپ فرمائیں کہ صحابہ کرام کا جو شوق شہادت تھا وہ کیسا دیدنی منظر تھا؟ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے بڑا خوبصورت سوال ہے۔ غزوہ بدر کے اندر تقریباً 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اور سب نے شوق شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی شہادت کا جام نوش کیا۔ ان میں سے اگر میں ایک صحابی کا تذکرہ کروں جن کا نام ہے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 14 سال تھی جب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور جب غزوہ بدر کے لیے اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نثار غلاموں کو حکم دیا تو علم نبوی کے نیچے یہ بھی حضرت عمیر بن ابی وقاص آ گئے، اور جب یہ آیت اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، جب یہ آئے تو ان کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب دیکھا نا کہ چھوٹے ہیں اور چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لیا جائے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے بھائی نے کہا جانے برادر آپ چھپ کیوں رہے ہیں؟ کہا بھائی جان چھپ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس نہ بھیج دیں۔
میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی جام شہادت کو نوش کروں، میں بھی شہادت حاصل کروں اس جنگ میں شریک ہو کر۔ تو جب سب صحابہ کا معائنہ شروع ہوا تو جب ان کی باری آئی نا تو وہی ہوا جو ان کو ڈر تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صغر سنی کی وجہ سے آپ کو کہا کہ آپ جنگ میں شریک نہ ہوں، تو آپ زاروں کی طرح رونے لگے۔ جب زاروں کی طرح رونے لگے، طفلانہ گریہ و بکا اور وفور شوق شہادت دے کر اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایسا اثر پڑا کہ آپ نے حضرت عمیر بن ابی وقاص کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ جب جنگ میں اجازت ملی تو حضرت عمیر بن ابی وقاص کو آپ کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے تلوار باندھی۔ کیا کو آپ کو تلوار باندھنے کے بھی پتہ نہیں تھا، آپ کے بھائی نے وہ تلوار باندھی۔ جب تلوار باندھی تو وہ کفار کے لشکر میں چھوٹی سی عمر 16 سال کی عمر ہے، دوڑ پڑے، کود پڑے اور لڑتے لڑتے حضرت عمر بن عبد ود کے ہاتھوں شہید ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے پہلے ذکر کیا حضرت معاذ اور معوذ، چھوٹی سی عمر ہے اور بڑے کفار کے سردار حضرت ابو جہل کو قتل کیا۔ اور پھر حضرت مجاہ بن عبداللہ، وہ بھی ایک صحابی ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے طرف فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر اگر پڑھیں تو اس کے بہت سے اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کیونکہ یہ حضرت مجاہ بن عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، آپ کے متعلق، آپ کی شان کے متعلق بھی یہ آیت مقدسہ دلالت کرتی ہے۔ اس طرح اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نے اتنا شوق اور جذبے کے ساتھ شہادت کا جام نوش کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے جذبہ شوق شہادت جو صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام کی عمر چاہے وہ بچپن میں ہے، چاہے وہ جوانی میں ہے، چاہے وہ لڑکپن میں ہے، چاہے وہ بڑھاپے میں ہے، ان کا جو جذبہ ایمانی تھا وہ دیدنی تھا۔ اور جب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے پکارا ہے، حکم دیا ہے، تو کسی نے اپنی عمر نہیں دیکھی، کسی نے اپنی مصروفیات نہیں دیکھی، کسی نے اپنا کاروبار نہیں دیکھا، بلکہ مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آتی ہیں۔ بلکہ ہمارے جو یہاں پہ نوجوان ہیں، ان کو تو اگر مسجد میں جانا پڑے تو ان کے لیے بڑی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں تو بدر کے اندر گرمی بھی تھی اور پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو حصول ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ناظرین اکرام، بات چل رہی ہے غزوہ بدر کی، یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اہلی آنے منڈی بہاؤالدین کے لیے خوشخبری، صحت بخش پانی کا حصول اب آپ کے گھر کی دہلیز پر، اور نہر کنارے ہینڈ پمپس اور سادہ فلٹرڈ واٹر کی نام نہاد طفل تسلیوں سے ہو جائیں آزاد، کیونکہ اب زم واٹر لایا ہے ضلع منڈی بہاؤالدین میں منرلائز واٹر، جس کا دعویٰ ہے کہ بیماریوں کے خلاف جنگ۔ زم کے زم واٹر کو جدید آٹومیٹک RO سسٹم کے ذریعے 6 مختلف مراحل کے فلٹریشن پروسیس سے تیار کیا جاتا ہے، جو باریک سے باریک ایسے پارٹیکلز کو بھی باہر نکال کر خالص پانی تیار کرتا ہے جن کو ظاہری آنکھ دیکھنے سے بھی قاصر ہے۔ پھر اس کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیلشیم، میگنیشیم اور سوڈیم کے علاوہ اینٹی اسکیل جیسے حلال منرلز کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے تمام بیکٹیریا سے پاک کر کے سیل بند کر کے اپنے معزز صارفین تک 500 ml، 1500 ml اور 19 لیٹر کی دیدہ زیب پیکنگ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زم واٹر 400 ml کی خصوصی پیکنگ میں بھی دستیاب ہے، جو صرف اور صرف خانہ خدا میں عبادت گزاروں کی فی سبیل اللہ خدمت کے لیے بنائی گئی۔ قریبی مساجد میں نماز جمعہ کے مبارک موقع پر مفت خدمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے زم واٹر سے رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر 0331630740۔ میرج ہالز اور ہول سیل ڈیلرز کے لیے خصوصی پیکیجز اویلیبل ہیں۔ ہوم ڈیلیوری کی سہولت دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے درج ذیل موبائل نمبر اور پتہ پر رابطہ فرمائیں۔
राना अब्दुल रज़ाक प्लाजा शुगर मिल रोड बरास्ता ईदगाह मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन के लिए मोबाइल नंबर 0331630740। हालिया के लिए मोबाइल नंबर 034069111307। ईमेल आज ही जिम घर लाएं क्योंकि जिम जिंदगी है। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। बात चल रही थी ग़ज़वा बदर की, सहाबा कराम के शौक़ शहादत की, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायात की, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत की, और जानिसार सहाबा कराम के जो जज्बा ईमानी है उसकी, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की। तो ये सारी बातें जो है ये हम उलमा से सुनते भी आ रहे हैं, और आज हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रांसमिशन के ज़रिए आपको आज के दिन की मुनासबत से जो ग़ज़वा बदर है उससे रोशनास करवाया जाए। तो मेरा अल्लामा राशिद साहब से एक और सर जाते जाते सवाल है कि आप हमें ये भी बताते जाएं कि ग़ज़वा बदर के नताइज क्या निकले, क्योंकि ज़ाहिर है हम जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई नतीजा होता है। अब मोरालिटी जो है वो बड़ी एक लाजमी अमर हुआ करती है किसी भी काम की। तो आप बताएं कि ग़ज़वा बदर का जो मोरल है वो क्या निकला? जी, ग़ज़वा बदर जब शुरू हुआ है तो उस वक़्त कुफ़ार भारी थे और ज़ाहिरी एतबार से ताकत थी उनके पास, तकब्बुर और रऊनत के लहजे थे। लेकिन जब ये इसका इख्तिताम हुआ है तो फिर सामने क्या आता है कि मुसलमानों की तरफ से तो 14 जो है वो असहाबे रसूल शहीद हुए, जिनमें से 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार सहाबा शामिल हैं। लेकिन जब उनकी तरफ से निगाह दौड़ाते हैं तो वहाँ 70 सरदार जो कुफ़ार हैं, बड़े जंगजू जो सरदार में से, जिनमें से अबू जहल सर फहरिस्त है, वो मारे गए और फिर 70 कैद कर लिए गए। तो जब ये मंजर सामने आता है तो इससे पता चलता है कि इस्लाम गालिब आ गया। कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया बातिल चला गया। तो अल्लाह ताला ने हक़ को वाज़े ग़लबा अता फरमा दिया, बातिल मग़लूब हो गया। एक तो सबसे पहला नतीजा ये हुआ कि तमाम दुनिया के सामने ये रोज़े रोशन की तरह हकीकत अय्या हो गई कि अब हक़ आ गया है, इसने फैलना है, इसने फलना है, इसने फूलना है, अब इसके आगे रुकावट नहीं डाली जा सकती। जो कुफार ने जितनी साजिशें की थी, वो जितनी जो है वो उनकी तगोताज थी, वो सारी की सारी मांद पड़ गई, वो सारी की सारी खाइब व खासर हो गई। अब उनको पता चल गया कि अब उनकी एक नहीं चलने वाली, अब इस्लाम गालिब होकर रहेगा। सबसे पहला तो ये हुआ। और दूसरी चीज़ जो हुई वो ये कि सिर्फ कुफार को नहीं बल्कि इर्द गिर्द पड़ोस में जो कबाइल थे उन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई, और बिलखुसूस मदीना के अंदर जो यहूद थे और मुनाफिकीन थे जो आए रोज़ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे और मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए अंदर अंदर ही से जो है बगावतें करते रहते थे। अब उनको पता चल गया कि अगर कुफार जो है वो मुसलमानों के सामने नहीं न टिक पाए तो हमारी तो हैसियत ही नहीं है। ये बिल्कुल सही है, आपने भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, नताइज बताए हैं। इसी के साथ मुत्तसिल एक सवाल मैं अल्लामा नईम खान साहब से लेना चाहूँगा कि सर आप भी बताएं कि जिस तरह अल्लामा साहब ने बताया कि उसका ये नतीजा निकला कि मुसलमानों की धाक ना सिर्फ उन कुफार के ऊपर जो मद्दे मुकाबिल थे उनके ऊपर बैठी, बल्कि आस पास जितने भी साजिशें करने वाले थे या जिन्होंने अभी साजिशें करने का इरादा कर रखा था उनके ऊपर भी ठीक ठाक अल्लाह ताला की मदद से धाक उनकी बैठ गई। तो आप भी बताइएगा कि ग़ज़वा बदर का जो नतीजा है वो तो उन्होंने बताया, आप बताएं कि इसका सबक हमें क्या मिला है। एक सबक तो वो था कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। तो आज भी अगर हम उसका सबक अपने ऊपर अप्लाई करें तो हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो आप भी बताइएगा कि इसका जो सबक है वो हमें क्या क्या मिला। जनाब, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। असबाब के हवाले से सबसे पहला सबक जो हमें मिला है ना, कि जब भी कोई मुश्किल या कठिन मरला आए, हालात आएँ, तो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह से नुसरत तलब करनी चाहिए। अल्लाह ज़रूर मदद और नुसरत फरमाता है। और दूसरा ये है कि इससे हमें एक मसावात का जो सबक है ना वो भी मिला है। वो कैसे कि जब ये काफ़िला चला मदीना से तो 80 ऊँट थे और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन की 3-3 करके बारी थी कि 3 ने सवार होना है और 3 ने पैदल चलना है। और ये सहाबाए किराम का मामूल था। और फिर अगर सिपा सलार को देखा जाए, महबूब खुदा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए, तो आपने भी इस पर अमल किया। आप अपनी बारी पर सवार होते
اور اپنی باری پر پیدل چلتے تھے۔ یہاں پہ ایک صحابی نے عرض بھی کیا تھا کہ حضور آپ اگر بے شک سواری جاری رکھیں تو میں ساتھ کرتا ہوں، جی بے شک، وہاں پہ بھی آپ نے یہ مساوات کا سبق بھی ملتا ہے۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ درست مشورہ جو ہے نا وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی ایک سبق ملتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب جنگ کے دوران ایک جگہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا نا، تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حضرت حباب منذر، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ یہ جگہ موضوع نہیں ہے، ہم اس جگہ پہ چلتے ہیں جہاں کنویں بھی ہیں، جہاں چشمے بھی ہیں، اور وہاں جا کر جنگ کا پڑاؤ کرتے ہیں۔ تو جب ان کی عمر چھوٹی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور شان اور عظمت کے حوالے میں بھی، پھر بھی اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کا مشورہ رد نہیں کیا، بلکہ ان کے مشورہ کو قبول کیا، حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کو، جو لاشیں وہاں تھیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں ہونے دی، فرمایا ان کو کنووں میں پھینک دو۔ لاشوں کی جو بے حرمتی ہے اس کے حوالے سے بھی سبق ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ بھی ہے جب خوشی بہت زیادہ مل جائے کہ جب ابو جہل کی لاش کو آپ کے سامنے لایا گیا تو یہ ہوتا کہ کافروں کا سردار ہم نے مار دیا ہے، خوشی کی انتہا نہ رہتی، تو اس وقت بھی پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ تو جب کفار کے ان سردار ابو جہل کا جو ہے نا اس کی لاش وہ لائے گی، تو اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ لفظ اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ یہ بہت سے اسباق ہیں، لیکن یہ چند اسباق آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ بالکل صحیح ہے جی۔ بڑے خوبصورت اسباق جو ہمیں غزوہ بدر سے ملے ہیں، ان میں توکل ہے، قناعت ہے، اس میں مساوات ہے، اور اس میں حسن سلوک ہے۔ بے شمار اسباق جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ وہ بظاہر جنگ تھی، لیکن اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے کہ کس طرح جنگ لڑنی ہے، کس طرح ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ تو یہ غزوہ بدر تھا۔ ناظرین کرام، اس غزوہ بدر کی وجہ سے آج دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں اسلام کا جو پرچم ہے وہ بلند ہے۔ اگر وہ غزوہ بدر منعقد نہ ہوتا تو آج ہم بھی بدقسمتی کے دھارے پہ ہوتے، اسلام کے دامن میں ہمیں جگہ نہ ملتی۔ تو یہ یقیناً ان صحابہ کرام کو خراج تحسین ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کا پرچم بلند کیا اور کفار کو شکست فاحش سے دوچار کیا۔ بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ مصطفیٰ آباد اور ادارہ معارف القرآن کشمیر کالونی کراچی اور زم منرل واٹر کے اشتراک سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو جذبہ ایمانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔